अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम व प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 10 आयत नंबर 110 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है, टॉपिक है इस्लाह मुआशरा, यानी समाज सुधार। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप ठंडी का मौसम है उसके बावजूद भी यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। देखिए, पहले मैं ये बता दूँ, आमी बंगला जानी ना, समझ गया ना? तो आप लोग समझ गए, आमी बंगला जानी ना। भालो आछेन, सही बोला कि नहीं बोला? सही। आपनार बारी को थाय, सही बोला? सही। आमी खाबो ना, सही बोला? चलिए, तो इसका मतलब बांग्ला आ रही समझ में आप लोगों को। सही या गलत? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा उन्वान है समाज सुधार। अपने समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी खराबी है, उसी को सुधार करना है। इसलिए ये जो सम्मेलन होता है सुधारने के लिए होता है, यूँ ही नहीं आए सुने और चले गए, ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो लोग ये मजलिस सजाए हैं नेक काम कर रहे हैं। ये नबियों वाला काम हो रहा है, क्योंकि नबियों वाला काम कौन करेगा? गाने का काम तो सब कर रहे हैं, खाने का काम सब कर रहे हैं, लेकिन नबियों वाला काम यही लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, बुराइयों से रोकना, ये बड़ा अच्छा काम है। कितने लोग बोलते हैं अरे करने की ज़रूरत क्या है, ये साल में सिर्फ एक मरतबा होता है। अब आप लोगों के यहाँ कितनी मरतबा होता है ये सम्मेलन जो होता है? कितनी मरतबा होता है? एक साल में एक बार। क्यों? गाने होने का कितनी मरतबा हो जाता है, खाने का कितनी मरतबा हो जाता है, और अल्लाह वाले काम का सिर्फ एक मरतबा होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 55। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बताइए, नसीहत कीजिए, मोमिनों को, ईमान वालों को इससे फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए जिनको सीखना है, समझना है, वो सीखेंगे, समझेंगे। जिनको नहीं सीखना है, नहीं समझना है, तो वैसे ही रहेंगे। अपने समाज में भलाई भी है, अच्छाई भी है, तो बुराई भी है। तो बुराई को रोकना है, आपको हाथ से रोकना है, ज़बान से रोकना है, दिल में बुरा जानना है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 49, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में का कोई आदमी बुराई देखे, बुराई मतलब कोई नमाज नहीं पढ़ता है, गलत काम करता है, तो कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से रोक दे, मत कर भाई ऐसा। नहीं हाथ से रोक सकता है तो ज़बान से रोक दे, ए भाई क्यों गलत कर रहा है। इतना भी नहीं, दिल में बुरा जाने। दिल में बुरा जानने का मतलब लगना चाहिए कि ये सामने वाला हमको अच्छा नहीं समझ रहा है,
اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم اپنے گھر پر ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا دل میں برا جانیں گے یا ان کو سیدھا پیٹیں گے؟ ان کو مارنا پڑے گا، بھگانا پڑے گا نماز کے لیے، اٹھانا پڑے گا نماز کے لیے۔ نماز نہیں پڑھتے تو منہ پہ پانی مارنا پڑے گا۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کریں گے بتائیے؟ اگر گھر میں آگ لگ جائے اور بچے لوگ آپ کے گھر کے اندر ہیں تو کیا کیجیے گا؟ پانی ماریں گے، یا پھر اپنی جان پر کھیل کر بچے کو گھسیٹ کے نکال کے باہر چلے جائیں گے تاکہ جان بچ جائے۔ لیکن ہمارا بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا ہم جانے دیں گے؟ جا بھائی چلا جا؟ نہیں۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کو مانیے اور ایک اللہ کی مانیے۔ ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبت میں ڈالنے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، سب کو دینے والا اللہ، اور اللہ اکیلے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ بھائی جو خود ہی کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسرے کا کیا کریں گے؟ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ ایک چادر کا مسئلہ ہے، ایک مرغے کا مسئلہ ہے، اور مانگنا شروع کر دیا۔ جی نہیں، انسان کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، گھبرانے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ چلیے آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہے، سنت سے بھی لوگ پیچھے جا رہے ہیں، بدعت پر عمل کر رہے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک میں ہیں، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، دوسرے کے طریقے پر چل رہے ہیں جو جیسا چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ قرآن کریم کی آیت سن لیجئے غور سے، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اگر بات کوئی آپ کو بتائے تو اچھا بتا رہا ہے، تو آپ کو نماز شروع کر دینا چاہیے۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی کون سی نماز ہے؟ جمعہ۔ کھاٹ والی 360 والی عید بقرعید کی نماز، اللہ اللہ خیر صلی۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہم اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 6576، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قارون و حامان و فرعون، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے، اور لوگ کیا بولتے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیث سے محبت نہیں ہے۔ جب تک ہم اور آپ اسلام سے محبت نہیں کریں گے ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ محبت کرنا سیکھیے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اسلام سے محبت کیجئے۔ ظاہری طور پر کیا ہے آپ غور کریں، ہوا ہے ہمارے لیے داڑھی، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بتائیے، جنگل کے اندر شیر ہے،
دو طریقے کا شیر ہوتا ہے، ایک شیر کو داڑھی ہے، ایک شیر کو داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی والے شیر کو کیا بولتے ہیں؟ ببر شیر، اور جس کو داڑھی نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرنی۔ اب آپ لوگوں کو شیر بن کے رہنا ہے یا شیرنی بن کے رہنا، بتائیے۔ اگر میں کہوں آپ شیر ہیں تو یہ خوش ہو جائیں گے، آپ شیر ہیں خوش ہو جائیں گے۔ میں کہوں ارے آپ شیرنی ہیں تو غصے میں آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں شیر نہیں، میں شیرنی نہیں، میں شیر ہوں، میں مرد ہوں، مرد ہوں۔ اب آپ لوگ سمجھتے معمولی چیز ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، جو لوگ استورا لگاتے ہیں اس کے اندر بھی وہ سب چیز ختم ہو جاتی، اس لیے شیر بن کے رہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259 کہ مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ کتنے لوگ لمبی لمبی مونچھ رکھتے ہیں، یہاں پر سے اٹھا دیتے ہیں، داڑھی بڑھاؤ۔ تو آپ سب لوگ گھور کے صرف مولانا ہی کو دیکھتے ہیں، ان کی داڑھی کتنی ہے، انچی ٹیپ لے کے آتے ہیں، اپنی داڑھی نہیں دیکھیں گے، ہماری داڑھی کتنی ہے وہ نہیں۔ اب ایک سوال خود بخود آ جائے گا، مولانا صاحب آپ کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو انچی ٹیپ لے کر آئیے اور ناپ لیجیے اتنی چھوٹی کیوں ہے۔ صحیح ہے؟ مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی، وہ کون سی سنت ہے؟ داڑھی کی۔ اب اگر اللہ سے آپ داڑھی میں ملنا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھیے، اور بغیر داڑھی کا ملنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجیے، کیا کریں گے؟ جو یہاں داڑھی رکھے ہوا ہے اس کے لیے بڑا فائدہ ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا بڑا نقصان ہے۔ اچھا آپ بتائیے، پردھان منتری جی جو پہلے تھے ہمارے منموہن سنگھ جی، داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ سکھ ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں رکھتا ہے؟ ابھی جو پردھان منتری جی ہیں مودی جی، 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے پاس بھی داڑھی ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ داڑھی رکھے ہوئے، بہت بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ، اور سوٹ بھی اچھا پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور آپ داڑھی رکھیے گا تو آپ کی عزت ہوگی، کہیں بھی آپ جائیے آپ کی عزت ہوگی۔ داڑھی نہیں رکھیے گا تو نہیں۔ بمبئی میں چلے جائیے، بمبئی میں لوکل ٹرین میں سفر کیجئے تو وہ چھکے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا مایا پیسہ لا، پیسہ لا، لیکن داڑھی والے اور کرتی پاجامہ والے کو نہیں بولتے، یہ داڑھی کی عزت ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے کیا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ مولوی صاحب بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، کیا گارنٹی؟ ارے جوانی میں جو ہم کچھ نہ کر سکے تو بڑھاپے میں کیا کر لیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے، داڑھی کی پابندی کیجئے۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی پابندی کیجئے، نماز پڑھیے اور داڑھی رکھیے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہے اور نمازی کچے ہیں۔ میں نے معمولی سمجھ لیا ہم نے، اور اب مسجد بنتی جا رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ آخر پوری رات جلسہ میں بیٹھنے کا فائدہ کیا اگر فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے تو؟ کیا فائدہ؟ ایسے جلسے کوئی فائدہ ہے؟ فجر میں نماز ہی نہ ہو، فجر کی نماز ہی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر فجر کی نماز ہماری ختم ہو رہی ہے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے، پیسہ نماز میں ہے۔ اب آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب یہ نئی بات بتا دی ہے، پیسہ نماز میں ہے۔ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے پاس پوری دنیا میں جتنا سامان ہے وہ موجود ہے، صرف 2 رکعت سنت۔ آج ہم اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اڈانی، امبانی، عظیم پریم جی، بل گیٹس، وہ پیسے والے ہیں، وہ پیسے والے نہیں، اصل پیسے والے تو آپ ہیں۔ کون ہیں؟ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ فرض پڑھ لیں گے تو کتنا پیسہ ملے گا؟
اس لیے میرے بھائیو نماز کو مت چھوڑیے گا، چاہے حالت، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، جنگ کے میدان میں معاف نہیں ہے، سفر میں معاف نہیں ہے، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کو وضو بنا کے آپ کی سیٹ بیچ والی کیوں نہ ہو، آپ کو پڑھنا پڑے گا لیٹے لیٹے، نماز معاف نہیں ہے، وہ بھول جائیے آپ، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف مسجد بنائیں گے تو نہیں ہوگا بھائی، مسجد کی آبادی بھی تو چاہیے نا، مسجد کا پیٹ کون بھرے گا؟ ہم سب کو بھرنا ہے، ہم سب کو بھرنا ہے۔ چلیے آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، چلیے مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، اگر مولوی صاحب فجر میں دعا کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ فجر کے وقت کی سب دعا لگتی ہے، تو آج کل ہم اور آپ کب دعا کرواتے ہیں؟ جمعہ میں، جمعہ میں دعا کرائیں گے، فجر میں دعا کیجئے، فجر میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو فجر میں دعا کیجئے، فجر میں دعا کروائیے۔ چلیے میں آپ سے پوچھ لیا، فجر میں امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے آمین بول